अस्सलाम वालेकुम। मैं मलक राशिद नज़ीर गुफ्तगू के फ़न के साथ हाज़िर हूँ जनाब। तो हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बनावट अच्छी नहीं। अक्सर हम ये कहते हैं कि फ़लाँ शख्स में ज़रा भी बनावट नहीं और इसका हर अंदाज़ फितरी दिखाई देता है। हमारी मुराद ये होती है कि जब ऐसा शख्स लोगों से मिलता जुलता है तो वो अपनी शख्सियत को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश नहीं करता और जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, यानी कि सिंपल सीधा साधा। मसलन उसका लव व लहजा कुदरती होता है, बातचीत का अंदाज फितरी होता है और उसके उठने बैठने खाने पीने के अंदाज से कतन महसूस ये नहीं होता कि वो बनावट से काम ले रहा है। याद रखिए कि ऐसा अंदाज सिर्फ उसी शख्स का हो सकता है जिसमें खुद एतमादी मौजूद है। शर्मीलेपन के मरीज का अंदाज कभी फितरी नहीं होता। इसकी हर अदा में बनावट दिखाई देती है, जैसे वो अपनी शख्सियत को बहुत बुलंद और आला साबित करना चाहता है। एहसास कमतरी और शर्मीलेपन का मरीज ये अदाएं इसलिए अख्तियार करता है क्योंकि वो समझता है कि ऐसा करने से लोग इस पर नुक्ताचीनी नहीं करेंगे और इससे मिलकर खुश होंगे, बल्कि इसकी तारीफ करेंगे। चुनांचे शर्मीलेपन का मरीज अपनी तारीफ और सहीफ के लिए बेचैन होने लगता है। और अगर आप दूसरों के साथ खुलूस और मोहब्बत से पेश आते हैं तो फिर इस बात की हरगिज़ परवाह ना करें कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं। याद रखें, हर आदमी ज़िंदगी के मसाइल में आफतन उलझा हुआ होता है। इसे दूसरों पर नुक्ताचीनी करने से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती। आप दूसरों को मुतासर करते हैं या नहीं, इस बात का इंसार महज इत्फाकियात पर होता है। चुनांचे लोगों से मेल मिलाप के दौरान खुश रहने का एक ही तरीका है, यानी आप खुद को दूसरे लोगों के बराबर हैसियत देंगे और ख़ुद को उन्हीं की तरह का एक शख्स तस्वर करें। जहाँ तक मकबूलियत, एहतराम, मोहब्बत और तारीफ़ का ताल्लुक़ है, अगर आप वाकई इन चीज़ों के मुस्तहिक़ हैं तो ये ज़रूर आपको हासिल हो जाएंगे। अब आपने कुछ बातें याद रखनी हैं। अपनी कमज़ोरियों और ख़ामियों के बारे में हमेशा तमीराती रवैया अख्तियार करें। अगर आप ख़ुद को एक नाकाम शख्स तस्वर करेंगे तो आपकी शख्सियत में कशिश बाकी नहीं रहेगी और आप दूसरों के लिए बोरियत का सामान बन जाएंगे। अक्सर बासलाहियत लोगों की नाकामी की वजह यह होती है कि वो एक ही वक्त में बहुत से कारनामे सर अंजाम देना चाहते हैं। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि लोग आपकी तारीफ़ करें और आपको ख़ास अहमियत दें तो इस ख्वाहिश पर काबू पाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये ख्वाहिश आप पर हावी हो जाएगी तो इसका नतीजा ये होगा कि आप दूसरों को खुश करने के लिए बेताब होने लगे। इस बेताबी की वजह से आपके जहन पर बोझ पड़ेगा और आप लोगों की महफिल में मुज़ाहिक़ाहेज़ हरकतें करने लगेंगे।
اگر آپ یہ محسوس کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ بھی دوسرے لوگوں کے ہی طرح ایک شخص ہیں، تو پھر آپ کو لوگوں کے محفل میں گھبراہٹ محسوس نہیں ہوگی، اور آپ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ میں خوش رہیں گے۔ ایک صحافی ایک ایسی عمر رسیدہ عورت کا انٹرویو لے رہا تھا جس کی عمر 100 سال ہو چکی تھی۔ یہ معمر عورت کی سالگرہ کا موقع تھا۔ صحافی اس عورت کی ذہانت سے بہت متاثر ہوا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ خاتون اتنی بوڑھی ہونے کے باوجود روزمرہ کے زندگی کے معاملات میں کس قدر دلچسپی رکھتی ہے۔ اس نے خاتون سے پوچھا، آپ اتنی معمر ہو چکی ہیں، اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں، لیکن آپ کی تمکنت بدستور قائم ہے، آخر یہ کیا راز ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے جواب دیا، مجھے یقین ہے اگر لوگ معمولی باتوں پر بے-جا طریقے سے پریشان ہونا چھوڑ دیں گے تو خود کو ہلکان نہ کریں تو اپنی عمر سے دوگنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ذرا میرے ساتھ اس کھڑکی کے قریب آئیے اور دیکھیے کہ لوگ کس طرح ہلکان ہو رہے ہیں، انہیں کس قدر جلدی ہے اور وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی زندگی میں سکون کا ایک لمحہ بھی نہیں، ان کے پاس ایک بھی ایسی مسکراہٹ نہیں جو دوسرے لوگوں کو عنایت کی جا سکے۔ جب آپ میری عمر کو پہنچیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی کے مسائل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کے حصول کے لیے پریشان رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ان چیزوں کو حاصل کرنا ہماری زندگی کا اولین مقصد ہے۔ جب دو چیزیں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں اس قابل نہیں تھیں کہ ان کے لیے اتنی زیادہ جدوجہد کی جاتی۔ اور اگلا ٹاپک پہ ہم آ جاتے ہیں، پرمسیت اور طویل عمر کا راز۔ اس عمر رسیدہ عورت نے بالکل درست کہا ہے، اگر لوگ مسلسل اضطراب کا شکار رہتے ہیں، اگر وہ اس ذہنی تناؤ پر قابو پا لیں جو ان کا راز حیات میں دیوانہ وار ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور کرتا ہے تو یقیناً اپنی عمر سے دوگنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اکثر دنیاوی مقاصد میں اس قدر الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ان دنیاوی مقاصد کے حصول میں انہیں ذرا سی بھی دشواری پیش آئے تو ان کا دل ڈوبنے لگتا ہے یا پھر خون کا دباؤ بے انتہا بڑھ جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ مسلسل ذہنی تناؤ آپ کو چڑچڑا بنا دے گا۔ اس مسلسل اضطراب کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں وہ ٹھہراؤ باقی نہیں رہے گا جو لوگوں سے تعلقات کو برقرار رکھنے اور خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے۔ تو ایسے لوگوں کو میل ملاپ میں بھی اذیت ہوتی ہے، مطلب کسی سے ملنا جلنا، بات چیت کرنا۔ جب ہم زندگی میں کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے جو ہمیں ناخوشگوار محسوس ہوتا ہے تو پھر ہم اس ناخوشگوار کام کو سر انجام دینے کے لیے اپنی تمام اعصابی توانائی کو جمع کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے ہمیں خود پر کافی دباؤ ڈالنا پڑتا ہے۔
فرض کریں ڈاکٹر آپ کا دانت بھر رہا ہے، یعنی کہ آپ کے دانت کو کیڑا لگ گیا ہے، تو اس میں وہ جو مٹیریل ہوتا ہے وہ ڈال کے اس کو فل کر رہا ہے آپ کے اس سوراخ کو، دانت کے کو، کہ اس میں وہ مسالہ سا ہوتا ہے وہ ڈال رہے ہیں، تو اس دوران شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ آپ کرسی کے بازوؤں کو صحیح ٹائٹ کر کے مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور اپنے جسم کو اکڑا لیتے ہیں تاکہ آپ تکلیف برداشت کر سکیں۔ بالکل اسی طرح شرمیلے پن کے مریض کے لیے بھی لوگوں سے ملنا جلنا ایک تکلیف دہ کام ہے۔ جو ہی ایسا شخص کسی سے بات چیت شروع کر دیتا ہے، اس سے جسمانی طاقت میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے جسم میں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جیسے وہ تنہائی کی کرب کی حالت میں ہے، اور جسم میں کپکپاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے اور وہ انتہائی گھبرایا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ ایسا شخص جب بات چیت کی کوشش کرتا ہے تو اپنی آواز بھی نہیں پہچانی جاتی، اور دوسرے آدمی کی بات پر توجہ نہیں دے سکتا، اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا دوسرا کیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ احساس کمتری اور شرمیلے پن کے مریض کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، نہ تو اس سے بات ہوتی ہے، نہ ہی اس کے جسم کی حرکات پر اس کا قابو رہتا ہے۔ چنانچہ وہ بتکے انداز سے ادھر ادھر ہلتا ہے، کئی بار پہلو بدلتا ہے اور اپنے ہاتھ پاؤں کو بے ڈھنگے طریقے سے ادھر ادھر ہلاتا رہتا ہے۔ اب ایک شرمیلے آدمی کو یہ لگتا ہے کہ لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں، ویسے حالانکہ ایسا کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ شرمیلے آدمی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بات چیت کے دوران لوگوں کی توجہ اس کے وجود کی طرف نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ تنقیدی نظر سے اس شخصیت کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن شرمیلے آدمی کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی اپنی توجہ ہمیشہ اپنے وجود کی طرف ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بات صحیح طریقے سے ہی نہیں کی، یا میرا لباس ٹھیک نہیں ہے، یا میری ٹائی کا رنگ اچھا نہیں ہے، وغیرہ اس طرح کی اس کی سوچیں آتی رہتی ہیں۔ شرمیلا آدمی چونکہ خود اپنا جائزہ لینے میں مصروف ہوتا ہے، لہٰذا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دوسرے لوگ بھی اس کی ہر چیز کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لے رہے ہیں، حالانکہ یہ محض اس کا وہم ہوتا ہے۔ لوگ آپ سے گریز کرنے لگیں گے۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ زیادہ سوچ بچار کے عادی نہیں ہوتے، وہ ہلکی پھلکی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور زیادہ سنجیدگی اختیار کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ زندگی ہنسی خوشی گزرے۔ اگر آپ ہر وقت گھبرائے ہوئے اور پریشان حال دکھائی دیں گے تو آپ سے گریز کرنے لگیں گے، یعنی کہ آپ سے ملنا جلنا بات چیت کرنا میں کمی کر دیں گے، بہت کم آپ سے بات چیت کریں گے۔ اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو ناپسند کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ ان کی ہنسی خوشی میں گزرنے والی زندگی میں اپنی الجھنوں کا زہر گھولنا چاہتے ہیں۔ آپ کی الجھنیں اور گھبراہٹ ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے،
اور ان کی خوشگوار زندگی میں خلل پڑتا ہے۔ مثلاً وہ آپ سے گپ شپ لگانا چاہتے ہیں لیکن آپ بات چیت کرتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں۔ تو بات چیت کا انداز، اپنی آواز کو بہتر بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ آپ تنہائی میں کوئی اخبار وغیرہ بلند آواز سے پڑھیں۔ اس مشق کے لیے آپ روزانہ 5 منٹ وقف کر دیں۔ یہ کوشش کریں کہ آپ کی آواز بالکل فطری محسوس ہو۔ آواز نہ تو زیادہ بلند ہو اور نہ زیادہ مدھم ہو، یعنی آواز میں اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، اور اسے ایک ہی سطح پر برقرار رکھنا چاہیے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں تو طویل اور پیچیدہ جملے استعمال نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ صرف بات چیت کر رہے ہیں، اسٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر نہیں کر رہے۔ چنانچہ شروع میں اگر محفل میں آپ کو معمولی بات چیت کا موقع مل لے تب بھی مطمئن رہیں۔ اب لوگوں سے یہ حقیقی دلچسپی، اگر آپ کو دوسرے لوگوں سے حقیقی دلچسپی پیدا ہو جائے تو آپ ان کی باتیں دلچسپی سے سننے لگیں تو یقین کریں کہ آپ خود کو بھول جائیں گے اور آپ کی شخصیت میں ذہنی تناؤ کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوگی۔ اگر آپ محفل میں دوسرے لوگوں کی باتیں دلچسپی سے سنتے ہیں تو لوگ آپ کو گفتگو کا ماہر، چالاک اور حاضر دماغ کہیں گے، لیکن آپ کو پسند کریں گے اور ان میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ آپ ان کے ساتھ رہیں اور ان کے دوست بن جائیں۔ وہ آپ کو اپنے دکھ سکھ کے ہر بات بتائیں گے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو اپنی کہانی سناتے ہیں، جو اپنی کہانی سنانے کے بجائے دوسروں کی سننا پسند کرتے ہیں۔ دوسروں کی باتیں دلچسپی سے سننا ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ جس شخص میں یہ خوبی ہو لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی سنانے کے بجائے دوسروں کی بھی سنو بھائی، دوسروں کی سنو گے، ان کی کہانیاں سنو گے، ان کی سٹوریز سنو گے جو ریئل ہیں، ان کے ساتھ کیسے بیتا، کیا ان کا ایکسپیرینس رہا، ان چیزوں کو سمجھیں۔ تو چلیں، زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے ویڈیو، اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یاد رکھنے کی باتیں کے ساتھ اگلا ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ فی امان اللہ۔